This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Valued teachers and dear students, Assalamu alaikum. Today I am presenting you with Unit 8 from Grade 4th English book, and the name of the unit is Good Study Habits. And we shall be covering in this unit the following items. Particularly, we shall be discussing short vowel sounds. Similarly, another aspect is effective study skills, brainstorming ideas using illustration and note-taking. And at the same time, we would also be discussing common adjectives and their behavior. And another topic that would be under discussion is subjective pronoun, objective pronoun, possessive pronoun, and very important topic of modal verbs. Similarly, another topic that is included in this chapter and that would be under discussion, that is the use of adverbs that qualifies verbs, adjectives, and other adverbs. And at the end, we shall be studying written notes and to reply to that written notes. Without further ado, we are going to start the text and translation of it. Let us have a look of the title that says Good Studying Habits. इसमें अगर हम देखें तो गुड जो है जिसका मायने है अच्छा, बेहतरीन, और ये बतौर एडजेक्टिव है, और स्टडी का मतलब मुताला या पढ़ाई है, और ये यहाँ पर नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है. हैबिट्स जो है जिसका मतलब आदत है या आदत है, एज ए प्लूरल नाउन यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है. तो इस टाइटल के जो मफहूम बनता है वो है अच्छी मुताले की आदत. तो इसमें हम यकीनन सीखेंगे कि मुताला अगर हमने बेहतर करना है तो हमें कौन सी आदत को अपनाना चाहिए. लास्ट वीक मिस हिना टोल्ड अस टू मेक अ पोस्टर अबाउट गुड स्टडी हैबिट्स. लास्ट वीक गुज़िश्ता हफ्ते या गुजरे हुए हफ्ते, जिसे हम आमतौर पर पिछला हफ्ता कहते हैं, मिस हिना टोल्ड अस हमें कहा, टू मेक बनाने के लिए अ पोस्टर, एक पोस्टर, अबाउट के बारे में, गुड स्टडी हैबिट्स अच्छी मुताले की आदत के बारे में. यहाँ पर अगर हम देखें तो लास्ट वीक जो है एडवर्बियल फ्रेज के तौर पर है, और मिस हिना प्रॉपर नाउन है, टोल्ड जो है वो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टेल है, अस जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है यहाँ पर, और टू मेक जो है इन्फिनेटिव वर्ब है. इन्फिनेटिव वर्ब के बारे में हमने ज़्यादा डिस्कशन नहीं की. इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब कभी किसी भी बेस फॉर्म से पहले हम प्रपोजिशन टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनेटिव वर्ब हो जाता है. इन्फिनेटिव वर्ब कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इन्फिनेटिव वर्ब जो है इट इज़ नाइदर इन प्रेजेंट नॉर इन फ्यूचर. ये ना तो प्रेजेंट को शो करता है और ना ही फ्यूचर को शो करता है. ये इंटेंडेड फॉर्म कहलाती है, इंटेंडेड जो है वो वर्ब कहलाता है. इंटेंडेड से मतलब है इरादा जाहिर करना. इसमें ना काम हुआ है, ना करते हैं और ना करूँगा, बल्कि ये इसके दरमियान में है. और इसको हम अगर हैव टू के साथ पढ़ें तो हैव टू में होता है मुझे काम करना पड़ता है, वहाँ पे थोड़ी सी फोर्स होती है, आप अनविलिंग होते हैं काम को करने के लिए. लेकिन टू के साथ जब आप बेस फॉर्म लगाते हैं तो ये जो है इंटेंडेड हो जाता है, जिसमें आप खुद विलिंग हैं काम करने के लिए. जैसे मुझे काम करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, टू के साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, आई एम टू डू वर्क. और अगर यही हो कि मुझे काम करना पड़ता है तो वहाँ पर हम इसे कहेंगे कि आई हैव टू डू वर्क. तो ये इन्फिनेटिव फॉर्म है, और इन्फिनेटिव फॉर्म दैट इज इन बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. और पोस्टर जो है वो नाउन है, अबाउट प्रपोजिशन है, गुड एडजेक्टिव है, और स्टडी हैबिट, स्टडी जैसे कि नाउन है, और हैबिट जो है वो प्लूरल नाउन है. तो इसका जो बामुहावरा तर्जमा बनता है वो कुछ इस तरह से है कि पिछले हफ्ते या गुजरे हुए हफ्ते मिस हिना ने हमें अच्छे मुताले की आदत के बारे में एक पोस्टर बनाने को कहा. माई ब्रदर एंड आई स्टार्टेड मेकिंग द पोस्टर. अब अगर थोड़ा सा गौर करें, माई जो है यहाँ पे पोजेसिव जो है वो प्रोनाउन है, ब्रदर नाउन है,
اینڈ کے ساتھ یہ جو ہے وہ دو جوڑے گئے ہیں, آئی مائی بردر اینڈ آئی. تو یہاں پر یہ مائی بردر اینڈ آئی یہ سبجیکٹ بنتا ہے, اور یہاں پر جو ہے آئی یہ بھی پروناؤن ہے جو کہ سبجیکٹو پروناؤن ہے. اسٹارٹڈ جو ہے وہ ورب ہے, میکنگ جو ہے وہ پریزنٹ پارٹیسپل فارم ہے, اور پوسٹر جو ہے وہ یہاں پر ناؤن کے طور پر استعمال ہوا. مائی بردر اینڈ آئی میرا بھائی اور میں اسٹارٹڈ کام شروع کر دیا میکنگ بنانے کا, دا پوسٹر کو. میرے بھائی اور میں نے پوسٹر بنانا شروع کر دیا. تو اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ مائی بردر اینڈ آئی اسٹارٹڈ میکنگ دا پوسٹر, میرے بھائی اور میں نے پوسٹر بنانا شروع کر دیا. We found out that good study habits could help us to become better students. اگر ہم دیکھیں تو وی کے مطلب ہم, جو کہ پروناؤن ہے اور سبجیکٹو پروناؤن ہے. فاؤنڈ آؤٹ جو ہے وہ فریزل ورب ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈسکور اور ٹو لرن سم تھنگ. دیٹ جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے. گڈ ایڈجیکٹو ہے. اسٹڈی اور ہیبٹس دونوں ناؤن ہے. اور کڈ جو ہے وہ یہاں پر ماڈل ورب ہے جس کے ساتھ ہیلپ جو ہے بیس فارم آف دی ورب لگی ہوئی ہے. یہاں پر ایک چیز امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ماڈل وربس کے ساتھ نارملی جو ہماری گرامرز میں بیان کیا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ماڈل وربس جو ہیں وہ ہمیشہ پریزنٹ فارم یا فرسٹ فارم لیتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. ماڈل وربس جو ہیں ہمیشہ بیس فارم آف دی ورب لیتے ہیں. تو جہاں کہیں بھی کوئی بھی ماڈل ورب آ جائے, کین ہے, کوڈ ہے, مے ہے, مائٹ ہے, ول ہے, شیل ہے, مسٹ ہے, یہ شوڈ ہے, ought to ہے, یا used to ہے, ان کے ساتھ ہم جو فارم آف دی ورب لگائیں گے وہ ہمیشہ بیس فارم آف دی ورب ہوگی. اس جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آبجیکٹو پروناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے. ٹو بیکم اگین جو ہے وہ انفینیٹیو ہے, اور بیٹر اسٹوڈینٹس یہ اس سارے کو اگر دیکھیں تو ٹو بیکم بیٹر اسٹوڈینٹس یہ انفینیٹیو فریز کہلاتا ہے. اس میں ٹو بیکم اگر الگ سے دیکھیں تو وہ انفینیٹیو فارم ہے, بیٹر جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہے, اور اسٹوڈینٹس جو ہے وہ پلورل ناؤن ہے کامن ناؤن اور پلورل فارم میں استعمال کیا گیا ہے. تو وی فاؤنڈ آؤٹ ہم نے پایا دیٹ گڈ اسٹڈی ہیبٹس کے اچھی مطالعے کی عادات could help us ہماری مدد کر سکتی تھی ٹو بیکم بیٹر اسٹوڈینٹس اچھے طالب علم بننے میں. تو اس کا بامحاورہ ترجمہ کچھ اس طرح کا بنے گا کہ وی فاؤنڈ آؤٹ that good study habits could help us to become better students. ہمیں معلوم ہوا یا ہم نے جانا کہ اچھے مطالعے کی عادات ہمیں بہتر طالب علم بننے میں مدد دے سکتی ہیں. We can improve our reading and writing skills. ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کر سکتے ہیں. ایک دفعہ پھر یہاں پہ ماڈل ورب ہے اور اس کے ساتھ امپروو جو ہے اس کی بیس فارم لگی ہوئی ہے. آور جو ہے وہ پوزیسو پروناؤن ہے. ریڈنگ یہ پریزنٹ پارٹیسپل فارم, اور اسی طرح رائٹنگ جو ہے یہ بھی پریزنٹ پارٹیسپل فارم ہے. اور جو ہے اگر اس کو اوور آل دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے ہم دیکھیں تو اس میں جو ہے یہ ناؤن فریز ہے ود کمپاؤنڈ آبجیکٹ. تو یعنی یہ آور ریڈنگ اینڈ رائٹنگ اسکلز یہ سارے کا سارا ہمارا آبجیکٹ جو ہے وہ بن رہا ہے. وی کین امپروو آور ریڈنگ اینڈ رائٹنگ اسکلز. ہم کر سکتے ہیں یا بڑھا سکتے ہیں اپنے پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیتوں کو. تو اس کا بامحاورہ ترجمہ بنتا ہے کہ ہم اپنی پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیتوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. All good students follow these habits. All تمام good اچھے اسٹوڈینٹس طلباء فالو پیروی کرتے ہیں these habits ان عادات کی. جو ہے وہ یہاں پر ڈٹرمنر کے طور پر استعمال ہوا ہے. گڈ ایڈجیکٹو ہے. اسٹوڈینٹس جو ہے وہ کامن ناؤن اور پلورل فارم کے اندر ہے. فالو جو ہے وہ مین ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے. اور دیز جو ہے وہ جو ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے. اور ہیبٹس جو ہیں وہ ناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے پلورل فارم کے اندر. اس کا کچھ ترجمہ اس طرح بنتا ہے کہ تمام اچھے طالب علم ان عادات پر عمل کرتے ہیں. آل گڈ اسٹوڈینٹس تمام اچھے طالب علم فالو پیروی کرتے ہیں یا عمل کرتے ہیں دیز ہیبٹس ان عادات کی. تو تمام اچھے طالب علم ان عادات پر عمل کرتے ہیں. وی شوڈ آلسو اڈاپٹ دیز ہیبٹس. وی یہاں پر سبجیکٹو پروناؤن ہے. شوڈ جو ہے ایک دفعہ پھر یہاں پر ماڈل ورب ہے. آلسو جو ہے وہ یہاں پر ایڈورب کے ورب اڈاپٹ کو جو کہ بیس فارم ہے اس کو ماڈیفائی کر رہا ہے.
دیز ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور ہیبٹس جو ہے وہ ناؤن ہے. وی شوڈ آلسو اڈاپٹ دیز ہیبٹس، ہمیں بھی ان عادات کو اپنانا چاہیے. وی جو ہے وہ یہاں پر سبجیکٹو پروناؤن ہے. شوڈ جو ہے ایک دفعہ پھر میں بتا رہا ہوں کہ یہ ماڈل ورب ہے. آلسو جو ہے وہ ایڈورب ہے جو اڈاپٹ کے میننگ میں ایڈیشن کر رہا ہے، وہ اس کو ماڈیفائی کر رہا ہے. دیز جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے اور ہیبٹس ناؤن. اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ ہمیں بھی ان عادات کو اپنانا چاہیے. When the poster was completed, we displayed it in our classroom. اگر تھوڑا سا غور کریں تو یہاں پہ یہ سینٹینس when سے سٹارٹ ہو رہا ہے، جو کہ ریلیٹیو پروناؤن ہے، اور عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب WH فیملی آغاز میں آ جائے تو وہ انٹروگیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن یہاں پر یہ ریلیٹیو پروناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے. یہاں پر کسی بھی قسم کی انٹروگیشن نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی جو ہے وہ جب کے بنتے ہیں. تو when the poster was completed پیسو وائز کا سینٹینس ہے، اور پیسو وائز جو ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ پیسو سینٹینسز وہاں پر استعمال کرتے ہیں جہاں پر ہمیں کام کرنے والے کی اہمیت نہ ہو یا اس کے بارے میں انفارمیشن ریکوائرڈ نہ ہو، تو ہم وہاں پر پیسو استعمال کرتے ہیں. when the poster was completed جب پوسٹر مکمل ہوا. وی یہاں پر سبجیکٹو پروناؤن ہے. ڈسپلیڈ جو ہے وہ پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے ڈسپلے کی، جسے ہم تھرڈ فارم کہتے ہیں. اٹ جو ہے یہ آبجیکٹو پروناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے. ان آور کلاس روم یہ جو ہے پرپوزیشنل فریز ہے. آور جو ہے وہ ویسے یہاں پر جو ہے پوزیسو پروناؤن ہے اور کلاس روم ناؤن ہے. تو اس کا ترجمہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ جب پوسٹر مکمل ہوا تو ہم نے اسے اپنی جماعت میں آویزہ کیا یا لگایا. when the poster was completed we displayed it in our classroom جب پوسٹر مکمل ہوا تو ہم نے اسے اپنی جماعت میں لگایا. Miss Hina asked us to share the importance of good study habits with our classmates. Miss Hina asked ہم سے کہا us ہمیں to share. یہاں پر دیکھیں تو ٹو شیئر جو ہے یہ پھر ایک دفعہ انفینیٹیو فارم ہے کرنے کا. دا امپورٹینس آف اس کی اہمیت آف گڈ اسٹڈی ہیبٹس اچھی پڑھنے کی عادات کا ود آور کلاس میٹس ہمارے ہم جماعتوں کے ساتھ. مسنا یہاں پر پراپر ناؤن ہے. آس جو ہے وہ پاس پارٹیسپل فارم ہے آس کی. اس جو ہے وہ آبجیکٹو پروناؤن ہے. ٹو شیئر انفینیٹیو فارم استعمال کی گئی ہے، بیس کے ساتھ ٹو جو ہے وہ لگایا گیا ہے. دا امپورٹینس آف گڈ اسٹڈی ہیبٹس یہ جو ہے وہ ناؤن فریز ہے along with prepositional phrase. تو اگر ہم اس میں دیکھیں تو امپورٹنس جو ہے وہ ناؤن ہے، اور گڈ جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہے، اسٹڈی ناؤن ہے، ہیبٹس بھی ناؤن ہے، کلاس میٹس جو ہے یہ بھی ناؤن ہے، اور آور جو ہے وہ یہاں پر پوزیسو پروناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے. مس ہنا نے ہمیں اپنی جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ اچھے مطالعے کی عادات کی اہمیت بیان کرنے کو کہا. Miss Hina asked us, Miss Hina نے ہمیں کہا to share the importance of good study habits with our classmates کہ ہم اپنے جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ اچھے مطالعے کی عادات کی اہمیت کو بیان کریں. یہاں پر کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز اور ان کے میننگز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو اس پیراگراف میں ہمیں ملے ہیں. پوسٹر جو ہے، پوسٹر کا مطلب پوسٹر بھی لیا جاتا ہے اور اس کو اشتہار بھی کہا جاتا ہے اردو میں. ویسے زیادہ کامن جو ہے وہ انگلش کا لفظ پوسٹر ہی ہے. ہیبٹس کا مطلب عادات ہیں. امپروو ورب ہے جس کا مطلب بہتر بنانا یا کسی چیز کے اندر ترقی دینا ہے، اس کی کوالٹی کو بہتر بنانا. اس طرح اسکلز جو ہیں اس کا مطلب صلاحیتیں جو ہے بہتر کرنا یا مہارتیں. اڈاپٹ ورب ہے جس کا مطلب ہے اپنانا یا اختیار کرنا، اور ڈسپلے کا مطلب لگانا یا آویزہ کرنا یا دکھانا بھی ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پوسٹر بچوں نے اپنی کلاس میں لگایا اس میں کون کون سے جو ہے اہم نکات جو ہیں وہ شیئر کیے گئے ہیں. تو پوسٹر کا عنوان ہے کہ گڈ اسٹڈی ہیبٹس، اچھے مطالعے کی عادات. تو اس میں جو پرنسپلز یا جو ہدایات یا سجیشنز دی گئی ہیں ہم ان کو ون بائی ون دیکھتے ہیں. اس میں پہلی جو ہے وہ سیٹ یور گولز فار اسٹڈی. بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ سیٹ یور گولز، اپنے اہداف جو ہیں ان کو مقرر کریں فار اسٹڈی، اپنے مطالعے کے لیے. یعنی آپ نے کتنے وقت میں اور کیا چیزیں مکمل کرنی ہیں، آج کے دن میں کیا کرنا ہے، وہ اپنے اہداف جو ہیں یا ٹارگٹ جو ہیں ان کو مقرر کریں.
سیٹ یور گولز فار اسٹڈی، اپنے مطالعے کے لیے اہداف کو مقرر کریں. اس میں دوسرا جو سجیشن ہے، یہ پوائنٹ ہے، وہ ہے کہ میک اے ٹائم ٹیبل فار اسٹڈنگ. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ انلیس اینڈ انٹل آپ، میں اور بچے، جب تک بھی ہم اپنا کوئی ٹائم ٹیبل یا بریک ڈاؤن نہیں کرتے وقت کا، تو ہمارے لیے وقت کو صحیح طور پر استعمال کرنا ممکن نہیں ہوتا. اس میں بہت سارا ٹائم جو ہے ادھر ادھر کی ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ایک بہت ہی اچھا جو ہے وہ اپنے مطالعے کی عادات کو بہتر کرنے کے لیے پوائنٹ دیا گیا ہے، وہ ہے کہ میک اے ٹائم ٹیبل فار اسٹڈنگ. پڑھائی کے لیے ایک ٹائم ٹیبل جو ہے وہ بنائیں. یہ جتنے بھی اس میں سجیشنز یا جس میں ہدایات لکھیں گے وہ سارے امپیریٹو سینٹینسز میں ہیں اور یہ ورب سے سٹارٹ ہو رہی ہیں. جیسے کہ میک جو ہے وہ ورب ہے، ٹائم ٹیبل ناؤن ہے، اور فار اسٹڈنگ جو ہے پروپوزیشنل فریز ہے. تو اس کا جو مفہوم ہے، یہ ترجمہ ہے، وہ کچھ اس طرح ہے کہ پڑھائی کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں. اسی طرح میک نوٹس ان یور نوٹ بکس، یہ بھی امپیریٹو سینٹینس ہے. میک نوٹس بنائیں ان یور نوٹ بکس، اپنی نوٹ بکس میں. کاپی نہیں کہنا چاہیے، نوٹ بکس ہی ہیں. میک نوٹس ان یور نوٹ بکس، اپنی نوٹ بکس میں نوٹس بنائیں یا نوٹس لیں. ورک آن دا ٹاپک یو فائنڈ دا موسٹ ڈیفیکلٹ فرسٹ، یہ ایک بہت ہی اچھی سجیشن ہے جو یہاں پر بچوں نے اپنے اس پوسٹر میں لگائی ہے. وہ یہ ہے کہ ورک آن دا ٹاپک. یہاں پر ایک دفعہ پھر دیکھیں تو یہ امپیریٹو سینٹینس ہے جو کہ ورب سے سٹارٹ ہو رہا ہے. ورک آن دا ٹاپک یو فائنڈ دا موسٹ ڈیفیکلٹ فرسٹ، سب سے پہلے اس مضمون کا انتخاب کریں جو بہت مشکل ہے. سب سے پہلے مشکل مضمون پر کام کریں. ریوائز کلاس ورک ایٹ دا ویکینڈ، اور ویکینڈ جو ہے اس کو مخصوص کر لیں کہ آپ نے جتنا بھی پڑھا ہے اس سارے کام کو آپ نے ریوائز کرنا ہے. ریوائز کلاس ورک ایٹ دا ویکینڈ، ہفتے کے آخر میں کلاس ورک دوہرا لیں. اور نیکسٹ ہے ہمارے پاس ڈو ناٹ اسپینڈ ٹو مچ ٹائم واچنگ ٹیلی ویژن. آج کل کے دور میں جب سوشل میڈیا اور باقی ساری ٹیکنالوجیز بہت زیادہ ہیں تو بچوں کے پاس بہت سارے گیجٹس ہیں اس حوالے سے کہ جہاں پر وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. تو یہ ایک اچھی سجیشن ہے کہ ڈو ناٹ اسپینڈ ٹو مچ ٹائم واچنگ ٹیلی ویژن، ٹی وی دیکھنے میں زیادہ وقت نہ گزاریں. اور لاسٹ ہے اس میں کہ گیٹ انفارمیشن فرام بکس، یور ٹیچرز اینڈ پیرنٹس. 3 سورسز بتائے گئے ہیں کہ جہاں سے بچے جو ہیں وہ انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں. اس میں پہلا یہ ہے کہ کتابوں سے آپ انفارمیشن لیں، دوسرا اپنے ٹیچر سے لیں، اور تیسرا آپ اپنے پیرنٹ سے لیں. بامحاورہ ترجمہ ہے کہ گیٹ انفارمیشن فرام بکس، یور ٹیچرز اینڈ پیرنٹس. معلومات کتابوں، اساتذہ اور والدین سے حاصل کریں. جو رائٹر ہے وہ کہتا ہے کہ آئی ٹرائیڈ ٹو اڈاپٹ آل دیز اسٹڈی ہیبٹس. یہاں پر رائٹر جو ہے اس کا نام پہلے مینشن نہیں کیا گیا، تو وہ فرسٹ پرسن جو ہے اس کے طور پر یہاں پر جو ہے اپنے ایکسپریشنز ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تو آئی جو ہے وہ سبجیکٹو پروناؤن ہے، ٹرائیڈ جو ہے وہ پاسٹ پارٹیسپل فارم آف ورب ٹرائی ہے. ٹو اڈاپٹ ایک دفعہ پھر انفینیٹیو جو ہے وہ ورب استعمال ہوا ہے. آل دیز اسٹڈی ہیبٹس فریز کے طور پر یہاں پر استعمال ہوا ہے. آل دیز اسٹڈی ہیبٹس، تمام عادات مطالعے کی. آئی ٹرائی ٹو اڈاپٹ، میں نے کوشش کی اختیار کرنے کی. آل دی اسٹڈی ہیبٹس، مطالعے کی ان تمام عادات کی. میں نے ان تمام مطالعے کی عادات کو اپنانے کی کوشش کی. ود ان اے فیو ڈیز آئی گاٹ گڈ ریزلٹس. ود ان اے فیو ڈیز پریپوزیشنل فریز کے طور پر یہاں پر استعمال کیا گیا ہے. ود ان اے فیو ڈیز، آئی اگین سبجیکٹو پروناؤن ہے. گاٹ جو ہے پاسٹ پارٹیسپل فارم، یہ پاسٹ فارم ہے، اور گڈ جو ہے ایڈجیکٹو ہے. ریزلٹس جو ہے وہ ناؤن ہے. ود ان اے فیو ڈیز، چند ہی دنوں کے اندر. آئی گاٹ گڈ ریزلٹس، مجھے اس کے اچھے نتائج ملے. چند دنوں میں ہی مجھے اچھے نتائج ملے. ان مائی فائنل ٹرم آئی گاٹ فرسٹ پوزیشن ان مائی کلاس. ان مائی فائنل ٹرم، میرے سالانہ امتحانات میں. آئی گاٹ، میں نے حاصل کی. فرسٹ پوزیشن، پہلی پوزیشن. ان مائی کلاس، اپنی جماعت میں. ان مائی فائنل ٹرم، ان جو ہے پروپوزیشن ہے، مائی جو ہے وہ پوزیسو پروناؤن ہے، فائنل ایڈجیکٹو ہے، ٹرم ناؤن ہے. آئی جو ہے وہ سبجیکٹو پروناؤن، گاٹ جو ہے وہ پاسٹ فارم آف ورب گیٹ ہے، فرسٹ ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوا ہے. پوزیشن ناؤن ہے، اور مائی جو ہے پوزیسو پروناؤن، اور کلاس جو ہے وہ ناؤن ہے. تو آخری امتحان میں یا سالانہ امتحان میں میں نے اپنی جماعت میں پہلی پوزیشن حاصل کی. آئی واز ریئلی ایکسائٹیڈ، میں بہت پرجوش تھا. آئی سبجیکٹو پروناؤن ہے، واز پاسٹ فارم
مین ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے. ریئلی جو ہے ایڈورب ہے. ایکسائٹیڈ جو ہے وہ ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوا ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریئلی ایز این ایڈورب کس طرح وہ کوالیفائز کرتا ہے, ماڈیفائز کرتا ہے ایکسائٹیڈ کو. تو آئی واز ریئلی ویری مچ ایکسائٹیڈ, میں بہت ہی پرجوش تھا. اس میں آئی جو ہے وہ سبجیکٹو پروناؤن ہے, واز جو ہے یہ مین ورب ہے, پاسٹ فارم آف بی ہے, ریئلی ایڈورب اور ایکسائٹیڈ ایڈجیکٹو. تو یہاں پر ریئلی جو ہے وہ ماڈیفائز کر رہا ہے جو اس کے پرجوش ہونے کو اس میں ماڈیفکیشنز ہے یا اس کی جو ہے شدت کو ظاہر کر رہا ہے. My parents arranged a party for my friends and cousins to celebrate my success. My parents, possessive, parents noun. My parents میرے والدین نے arranged past participle form بلکہ past form ہے, arrange کی a party ایک پارٹی for my friends میرے دوستوں کے لیے and cousins اور cousins کے لیے to celebrate تاکہ ہم منا سکیں my success میری کامیابی کا جشن. تو مائی پیرنٹس یہاں پر سبجیکٹ کے طور پر ہے, ارینج پاسٹ فارم آف دی ورب ارینج ہے, اب پارٹی ایک پارٹی اور یہاں پر پارٹی جو ہے ناؤن ہے. فور مائی فرینڈز اینڈ کزنز یہ جو ہے وہ پریپوزیشنل فریز ہے. تاہم مائی فرینڈز جو ہے, مائی جو ہے وہ پوزیسو ہے, فرینڈز ناؤن ہے, کزنز بھی ناؤن ہے. ٹو سیلیبریٹ انفینیٹیو فارم ہے, مائی پوزیسو پروناؤن اور سکسیس جو ہے وہ ناؤن ہے. تو میرے والدین نے میری کامیابی کی خوشی میں میرے دوستوں اور کزنز کے لیے ایک پارٹی کا انتظام کیا. مائی پیرنٹس ارینج اے پارٹی فار مائی فرینڈس اینڈ کزنز ٹو سیلیبریٹ مائی سکسیس. میرے والدین نے میری کامیابی کی خوشی میں میرے دوستوں اور کزنز کے لیے ایک پارٹی کا انتظام کیا. سو آئی روٹ این انویٹیشن ٹو ون آف مائی کزنز. سو جو ہے وہ کنجکشن ہے, آئی جو ہے وہ سبجیکٹو پروناؤن, روٹ پاسٹ فارم آف ورب رائٹ ہے, این انویٹیشن ناؤن ہو گیا, انویٹیشن ناؤن ہے ٹو ون آف مائی کزنز. مائی جو ہے پوزیسو پروناؤن اور کزنز جو ہے وہ ناؤن ہو گیا. اس لیے میں نے یعنی اس دعوت کے لیے میں نے اپنے کزنز کو دعوت نامہ لکھا. سو آئی روٹ این انویٹیشن ٹو ون آف مائی کزنز, اس لیے میں نے اپنے ایک کزن کو دعوت نامہ لکھا. یہاں پر کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں, ان کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. پہلا ورڈ ہمارے پاس ہے اڈاپٹ, جو کہ ورب ہے اور اس کا مطلب ہے اپنانا کسی چیز کو یا اختیار کرنا. ریزلٹس جو ہیں نتائج ہیں. فائنل ٹرم آخری امتحان. اسی طرح پوزیشن درجہ, رتبہ. سیلیبریٹ خوشی منانا یا جشن منانا, اور انویٹیشن ہے دعوت نامہ یا بلاوے کے لیے پیغام لکھنا. وہ جو دعوت نامہ لکھا کزن کو وہ کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو اس کی سٹارٹنگ ہو رہی ہے کہ مارچ 31 اینڈ 2018 31 مارچ 2018 میں. تو یہاں پر جو ہے وہ ڈیئر آصف جو ہے ایڈریس کیا گیا ہے, اور ڈیئر جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہے اور آصف جو ہے وہ پراپر ناؤن. تو جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس میں نارملی گریٹنگس وغیرہ کا تذکرہ ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر گریٹنگس نہیں ہے. تو یہ سٹارٹ کیا گیا ہے ڈیئر آصف یعنی عزیز آصف, ہاؤ آر یو, یہ انکوائر کرنے کے لیے حال احوال, تو آپ کیسے ہیں. ہم دیکھیں تو یہ ہاؤ جو ہے وہ یہاں پہ انٹروگیٹو ایڈورب کے طور پر استعمال ہوا ہے. آر جو ہے وہ مین ورب ہے. یو جو ہے وہ یہاں پر آبجیکٹ ہے. ہاؤ آر یو, آپ کیسے ہیں. I got first position in my final exams and want to celebrate this success with my friends and family. Got first position, میں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے in my final exams اپنے سالانہ امتحانات میں. And want to celebrate, اور منانا چاہتا ہوں this success, اس کامیابی کو with my friends اپنے دوستوں کے ساتھ and family اور اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ. اس میں اگر ہم دیکھیں تو آئی جو ہے وہ یہاں پر سبجیکٹ ہے, گاٹ جو ہے وہ گیٹ کی پاس فارم ہے, فرسٹ جو ہے وہ یہاں پر ایڈجیکٹو ہے, پوزیشن ناؤن ہے. ان مائی فائنل ایگزامس, یہاں پر مائی پوزیسو فائنل جو ہے وہ ایڈجیکٹو کے طور پر, اور ایگزامس جو ہے وہ ناؤن ہے. اینڈ وانٹ, اور یہاں پہ وانٹ جو ہے وہ ورب ہے. ٹو سیلیبریٹ
یہ پھر ایک دفعہ انفینیٹیو ورب یہاں پر استعمال ہوا ہے. دس جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے. سکسیس جو ہے وہ ناؤن ہے. ود مائی فرینڈس یہاں پر ود جو ہے وہ پریپوزیشن ہے, اور سارے کو اگر دیکھیں گے ود مائی فرینڈس اینڈ فیملی تو یہ پریپوزیشنل فریز بنتا ہے. یہاں پر مائی جو ہے وہ پوزیسو پروناؤن ہے, فرینڈس ناؤن ہے, اور فیملی جو ہے یہ بھی ناؤن ہے. I got first position in my final exams and want to celebrate this success with my friends and family. میں نے اپنے آخری امتحانات میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور اس کامیابی کا جشن منانا چاہتا ہوں اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ. وہ میں نے ابھی دیکھا تو ماہین جو ہے نیم ہے, تو وہ منانا چاہتی ہوں زیادہ اپروپریٹ ہے. میں ایک دفعہ پھر اس کو ریپیٹ کر دوں. I got first position in my final exams. میں نے اپنے آخری امتحانات میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے and want to celebrate this success with my friends and family. اور اس کامیابی کا جشن منانا چاہتی ہوں اپنی دوستوں اور خاندان کے لوگوں کے ساتھ. I'm arranging a party on this Friday evening at my house. I'm arranging میں انتظام کر رہی ہوں a party ایک پارٹی کا on this Friday آنے والے فرائیڈے پہ فرائیڈے ایوننگ میں at my house اپنے گھر پر. I am going to arrange پر جو ہے وہ سبجیکٹو پروناؤن ہے. am جو ہے وہ ہیلپنگ ورب ہے, اور arranging جو ہے وہ پریزنٹ پارٹیسپل ورب ہے جو پریزنٹ کنٹینیوس کو شو کر رہا ہے. اب پارٹی جو ہے وہ آبجیکٹ ہے اور ناؤن ہے. آن دس فرائیڈے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو فرائیڈے ایڈجیکٹو ہے, ایوننگ جو ہے وہ ناؤن ہے. آن دس جو ہے اس کو ہم پریپوزیشنل پورے کو پریپوزیشنل فریز کہیں گے, یا فرائیڈے سے ایوننگ تک ہم اس کو پریپوزیشن آف ٹائم کہیں گے. آن دس فرائیڈے ایوننگ ایٹ مائی ہاؤس, مائی جو ہے وہ پوزیسو پروناؤن ہے, ہاؤس جو ہے وہ ناؤن ہے. تو ترجمہ کچھ اس طرح بنے گا کہ میں اس جمعے کی شام, یعنی جو آنے والا جمعہ ہے, اس جمعے کی شام کو اپنے گھر پر ایک پارٹی کا انتظام کر رہی ہوں. I'm arranging a party on this Friday evening at my house. میں اس جمعے کی شام کو اپنے گھر پر ایک پارٹی کا انتظام کر رہی ہوں. You are invited to join us. آپ کو اس کے لیے دعوت دی جاتی ہے کہ آپ ہمیں جوائن کریں. You are invited, آپ کو دعوت دی جاتی ہے to join us, کہ آپ ہمیں جوائن کریں. جو ہے وہ سبجیکٹو پروناؤن ہے, اور آر جو ہے وہ ہیلپنگ ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے. انوائٹیڈ جو ہے وہ پاسٹ پارٹیسپل فارم آف دی ورب ہے, اور یہ پیسو میں ہے کہ یو آر انوائٹیڈ ٹو جوائن اس. آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ جوائن کریں. اٹ ول بی گریٹ فن. اٹ جو ہے وہ سبجیکٹو پروناؤن ہے, اور یہ جو اپوسٹرافی کے ساتھ ڈبل ایل ہے تو یہ فیوچر کے لیے ہے. اٹ ول بی گریٹ فن. تو بی جو ہے وہ بیس فارم آف دی ورب ہے, گریٹ جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہے, فن جو ہے وہ ناؤن ہے. اٹ ول بی اے گریٹ فن, یہ بہت مزیدار ہوگا, یعنی اس میں ہم بہت زیادہ لطف اٹھائیں گے. اٹ جو ہے وہ یہاں پر سبجیکٹو پروناؤن ہے. ال جو ہے یہ فیوچر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ جو بیس فارم آف دی ورب لگی ہوئی ہے بی. جیسے کہ میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ ماڈل وربز جتنے بھی ہیں ان سب کے ساتھ ہم کبھی بھی پریزنٹ فارم یا فرسٹ فارم نہیں لگاتے, ہمیشہ ان کے ساتھ ہم بیس فارم آف دی ورب کا استعمال کرتے ہیں. اور یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بھی ول کے ساتھ بی جو کہ بیس فارم ہے وہ لگائی گئی ہے. گریٹ جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہے, اور فن جو ہے وہ کیا ہے, وہ یہاں پر ناؤن ہے. تو اٹ ول بی اے گریٹ فن, یہ بہت ہی مزیدار ہوگا. ہوپ ٹو سی یو آن فرائیڈے, امید ہے آپ سے جمعہ کو ملاقات ہوگی. دیکھیں تو آئی جو ہے وہ امپلائڈ ہے, امپلائڈ سبجیکٹ ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اٹ از انڈرسٹوڈ ہے, لیکن یہ لکھا نہیں ہے. تو یہ اگر ریئل میں دیکھا جائے تو اس کو اس طرح پڑھیں گے, آئی ہوپ ٹو سی یو آن فرائیڈے. تو یہاں پر ہوپ جو ہے وہ ورب ہے, ورب سے سٹارٹ ہو رہا ہے. ٹو سی جو ہے وہ انفینیٹیو ہے, یو جو ہے وہ پروناؤن ہے. آن فرائیڈے فرائیڈے جو ہے وہ ناؤن ہے. اور اگر آن فرائیڈے دیکھیں تو اس کو ہم پریپوزیشنل فریز کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پر ہوپ سے سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ ورب ہے, اور یہاں پہ آئی جو ہے وہ امپلائڈ
جو ہے وہ سمجھا جائے گا، یعنی کہ وہ انڈرسٹوڈ سمجھا جائے گا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ آئی ہوپ ٹو سی یو آن فرائیڈے، کہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سے جمعے کے دن ملاقات ہوگی. یور کزن، آپ کی کزن، ماہین. یو جو ہے یہ پوزیسو پروناؤن ہے، کزن ناؤن ہے، یہ کلوزنگ فریز ہے. اور جس طرح بگننگ میں ہم آداب و تسلیمات کرتے ہیں اور اسی طرح اینڈ کے اندر بھی ہم وہی آداب و تسلیمات کا کرتے ہیں. تو ماہین کی طرف سے یہ جو ہے ایک شارٹ انویٹیشن جو ہے وہ لکھی گئی ہے اپنی کزن کے نام. یہاں پر ہمارا ٹیکسٹ جو ہے وہ اس کی فائنل ہم نے اس کی ٹرانسلیشن کر لی ہے. صرف میں چاہوں گا کہ یہ گڈ اسٹڈی ہیبٹس جو ہیں ان کو آپ کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ ریوائز کر لیں، کیونکہ بچوں کو ری انفورس کیجیے گا تاکہ ان کے اندر بھی یہ جتنی بھی اچھی اسٹڈی ہیبٹس ہیں وہ ڈیولپ ہو سکیں. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ میں سجیسٹ کروں گا کہ ان اسٹڈی ہیبٹس کا اردو اور انگلش دونوں میں جو ہے وہ ایک پوسٹر یا ایک ہی پوسٹر کے اوپر دونوں جو ہے بنا کر کلاس میں لگایا جائے، تاکہ یہ ری انفورس ہوتا رہے اور ٹائم اینڈ اگین جو ہے اس کو کنسلٹ کرتے رہیں، بچے بھی پڑھتے رہیں اور آپ بھی جو ہے اس سے ہدایات جو ہیں یہ بچوں کو ریکال کرواتے رہیں کہ مطالعے کی اچھی عادات جو ہیں وہ کیا ہیں اور ہمیں ون بائی ون کر کے ان کو کیسے اڈاپٹ کرنا ہے. تو اس کی میں جو پہلی سجیشن ہے یا پہلی اسٹڈی ہیبٹ ہے وہ ہے کہ سیٹ یور گولز فار اسٹڈی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور میں ہمیشہ اپنے طلباء سے بھی یہی کہتا ہوں کہ اپنے اسٹڈی گولز جو ہیں ان کو سیٹ کریں. انلیس اینڈ انٹل کہ آپ اپنے گولز کو سیٹ کرتے ہیں یو ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ سکسیز. تو سکسیز جو ہے وہ تبھی ملے گی جب ہم اپنے گولز کو سیٹ کرتے ہیں. تو اپنے مطالعے کے اہداف کو، ٹارگیٹس کو مقرر کریں. میک اے ٹائم ٹیبل فار اسٹڈنگ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے مطالعے کے لیے ٹائم ٹیبل بنائیں. جب تک آپ ٹائم ٹیبل نہیں بنائیں گے تب تک جو ہے وہ آپ اس قابل نہیں ہوں گے کہ آپ اپنے وقت کو صحیح طور پر جو ہے وہ استعمال کر سکیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے تمام طلباء کے لیے کہ وہ اپنے وقت کو اچھے انداز سے یوٹیلائز تبھی کر سکیں گے جب وہ اپنے وقت کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں گے. کھیل کے لیے الگ سے وقت ہے اور پڑھائی کے الگ سے وقت ہے اور اسی طرح آرام کے لیے الگ سے وقت ہے. ٹائم ٹیبل بنائیں گے تو ہی وہ سکسیزفل ہوں گے. تو پڑھائی کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں. میک نوٹس ان یور نوٹ بکس. اسی طرح جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو اپنی نوٹ بکس میں لازمی طور پر ان کا نوٹس لیں، ان کو نوٹس کی شکل میں بنائیں. ورک آن دا ٹاپک یو فائنڈ دا موسٹ ڈیفیکلٹ فرسٹ. آپ کے پاس وقت زیادہ ہے تو سب سے پہلے یہ کریں کہ جو مشکل مضمون ہے اس پر پہلے کام کر لیں، تاکہ اگر وہ وقت زیادہ لیں تو آپ تھکے ہوئے نہیں ہوں گے اور آپ جو ہے اس کو زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ اور جلدی وہ کام کر سکیں گے. لیکن اگر آپ نے باقی جو مضامین ہیں ان پہ وقت لگا دیا تو ہو سکتا ہے کہ کنسنٹریشن لوز ہو جائے اور آپ اتنی کنسنٹریشن کے ساتھ اس مشکل مضمون کو اور مزید مشکل کنسیڈر کرنا شروع کر دیں. تو سب سے پہلے کیا کریں کہ مشکل مضمون پر پہلے کام کریں. ریوائز کلاس ورک ایٹ دا ویکینڈ. یا اپنی عادت بنا لیں، بچوں کو بتائیں کہ وہ اپنے ویکینڈ کے اوپر، کیونکہ ان کو چھٹی ہوتی ہے اور ہاف ڈے بھی نارملی ہوتا ہے جو سیٹرڈے ہے. آج کل تو لمبا ویکینڈ ہے جس میں جمعے میں 11 بجے چھٹی ہوتی ہے، تو اس کے بعد ہفتہ بھی فری اور اتوار بھی فری. تو ان سے کہیں کہ وہ اس بات کو اپنی عادت بنائیں کہ وہ ہفتے کے آخر میں جو ہے وہ تمام جو مضامین ہیں ان کا کلاس ورک اس کا ریوائز کریں. ڈو ناٹ اسپینڈ ٹو مچ ٹائم واچنگ ٹیلی ویژن. ٹی وی دیکھنے میں زیادہ وقت نہ گزاریں، بلکہ اپنے پروڈکٹیو کام کے لیے اپنے وقت کو استعمال کریں. گیٹ انفارمیشن فار بکس یور ٹیچرز اینڈ پیرنٹس. اگر کتابوں سے بات سمجھ نہیں آتی تو اپنے اساتذہ سے ڈسکس کریں. اگر ان سے سمجھ نہیں آتی تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ رابطہ کریں اور ان سے چیزوں کے بارے میں انفارمیشن لیں. تو یہ 3 اتھینٹک سورسز ہیں جہاں سے بچے اپنی انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر ہمارا فرسٹ لیکچر ختم ہوتا ہے جہاں پر ہم نے ٹیکسٹ کی جو ٹرانسلیشن ہے اس کو اسٹڈی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اچھی ہیبٹس کے بارے میں بھی جانا. اللہ حافظ.